बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक ऐसा तालीमी सिस्टम भी मौजूद है जिसे मदारिस सिस्टम कहा जाता है, और इस मदारिस सिस्टम के हवाले से चौधरी सालिक हुसैन साहब कहते हैं कि 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं 3 करोड़ बच्चे इसमें ज़ेरे तालीम हैं। अब इस सिस्टम के हवाले से हमें वक्त की ज़रूरत तो ये है कि इनमें जितने भी बच्चे पढ़ें वो मुस्तकबिल के अंदर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए भी नाम रोशन करें और पूरी दुनिया के अंदर सफ़ीर का किरदार अदा करें। इस सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि जो लोग इसमें पढ़ रहे हैं वो मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपना किरदार अदा करे मुल्क की तरक्की के हवाले से भी। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे दुश्मन ममालिक या बहुत सी ऐसी जगह इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, और उसमें ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का भी है कि दहशतगर्दी से भी इसको जोड़ा जाता है, फेटफ का जिक्र भी किया जाता है, उसको भी इससे जोड़ा जाता है। हम इसको रजिस्टर नहीं कर पाए अब तक कोई प्रॉपर तरीके से, और हमारे यहाँ जब भी कोई काम शुरू किया जाता है उसमें ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का भी आता है कि उसको इतना बिखेर दिया जाता है, उसके अंदर इतनी उलझनें डाल दी जाती हैं कि समझ नहीं आ रही होती कि क्या ठीक है क्या गलत है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि असल में ये मामला है क्या मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल ही ये जो तलबा इन मदारिस के अंदर मौजूद हैं इनके लिए बेहतर है, या फिर जो सोसाइटी से रिलेटेड कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन बिल है उसके अंदर ये बेहतर तरीके से हमें नज़र आएगा। क्योंकि हमें इसको रजिस्टर करके इन लोगों के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है, और इस सिस्टम को भी ऐसा बनाना है कि कोई भी इससे कोई ऐसा फ़ायदा ना ले रहा हो जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो, और इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की भी बनती है, फिर उन स्टेक होल्डर्स की भी बनती है जो इन मदारिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिनों से ये बात चल रही है, सदर ममलिकत की जानिब से जब ये एतराज़ सामने आया था और उन्होंने एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया था इस एक्ट को, तो बहुत से बयानात आए। असलम गौरी साहब का कहना था कि लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। उसके साथ साथ फिर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फिर हम सड़कों पर आएंगे। फिर हमने हुकूमत की एक और पॉलिसी देखी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ उलमा कराम थे बड़ी तादाद के अंदर, उन्होंने बताया कि कौन सा एक्ट उनको बेहतर लगता है, मौलाना फजल रहमान के जो एक्ट था उससे उनको क्या इख्तलाफ है। तो ये तमाम सूरत हाल रही है। प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब रशीद साहब तीनों सीनियर तज्ज़िया कार बरसद मौजूद हैं। उनसे जाने इस बिल के हवाले से जो एतराज़ात सामने आए हैं उनकी क्या उनका मुस्तकबिल हो सकता है, या इस बिल का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, या किस तरीके से बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को रजिस्टर कर सकते हैं। नजमुल साकिब साहब, हमारे यहाँ हर मामले को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया जाता है, और ये जो मौजूदा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है इस पर सदर ममलिकत साहब, क्योंकि हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामान ने इसको मंजूर किया था, और पार्लियामान में कोई भी बिल पेश होता है तो इतने ज़ीरक किस्म के पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं कि अगर कोई मसला होता है तो वो एतराज़ करते हैं। तो वहाँ से पास होकर जब सदर ममलिकत साहब के पास गया तो उन्होंने एतराज़ात लगा दिया, और अब मामला यहाँ तक उलझ कर रह गया है। तो जो एतराज़ात सदर ममलिकत ने लगाए हैं, आप कैसे देखते हैं उनको? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सदर ममलिकत ने ये जो 8 पॉइंट्स एतराज़ किए हैं, 2 सफ़ों का बाकायदा ख़त है, बड़ी तफसील से आइन का हवाला दे के, कानून का हवाला दे के, और हत्ता कि ये कह के कि जो बैरूनी ताकतें हैं ख़ास तौर पे फेटफ और GSP प्लस पे इसका फ़र्क पड़ेगा। किसी ने बड़े तरद्दुद के साथ ड्राफ्ट पुटअप किया होगा सदर मोहतरम के पास। सबसे पहला मेरा कमेंट और तज्ज़िया ये है कि ये जो एतराज़ात हैं ये सदर ममलकत ने हुकूमत वक्त पे, पार्लियामेंट पे, बल्कि अपनी ही पार्टी पीपल्स पार्टी पे अदम एतमाद का इजहार किया है। कैसे? देखिए, पीपल्स पार्टी मौजूद थी नेशनल असम्बली में, पीपल्स पार्टी मौजूद थी सेनेट में। ये जब बिल पास होता है तो नून भी और पीपल्स पार्टी भी, कोalition गवर्नमेंट जिसकी बनी हुई है। अब जब सदर पाकिस्तान के पास जाता है तो वहाँ पे 2 बातें हमें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि सदर पाकिस्तान ने बड़ी तफसील के साथ, बड़े अच्छे और एहसन तरीके से उस पर एतराज़ात किए कि ये इन वजूहात की बिना पे इसको दोबारा देखें, ये नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो जो पार्लियामेंटेरियन हैं जिनको के लोगों ने सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है, उनके कहे हुए को सदर पाकिस्तान क्या आईनी तौर पे रद्द कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए कि आइन ये कहता है कि जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवान
दस्तखत करके अप्रूव करके सदर के पास भेजते हैं तो वो बस एक कागजी कार्रवाई होती है, उन्होंने कुछ देर रखना और अपने पास रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लटका सकते हैं, देर कर सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं, लेकिन कुछ हालात में वो खुद ब खुद यानी मंजूर किया यानी समझा जाता है कि जी ये तो बिल जो है ये पास कर दिया सदर मुमलकत ने। दूसरा इसमें यह है कि क्या ये जितने भी एतराज़ात किए गए हैं, ख़ासतौर पे बैरूनी ताकतों की जो बात हुई है और ख़ास तौर पे ये जो बात हुई है कि जी फैटफ क्या कहेगा, वो जिसको ग्रे लिस्ट से बड़ी मुश्किल से निकालने की कोशिशें, या फिर जीएसपी प्लस यूरोपियन यूनियन क्या कहेगा, क्या ये पार्लियामेंटेरियंस को पहले नहीं पता था? क्या उनको नहीं पता था कि ये एतराज़ात वहाँ से आ सकते हैं? जो सदर मुमलकत ने यानी सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है हमारी पाकिस्तान में, उनको ये बताना पड़ा, तो ये पार्लियामेंट को एक तरह से डांट पड़ी है अदम एतमाद का कि आप लोगों ने देखा ही नहीं, ये किस किस्म का बिल पास किया आपने। ये तो हुआ तस्वीर का एक रुख। दूसरा रुख है जो कि मौलाना साहब की तरफ से हमें यानी समझ में आती है कि उनसे कहा गया कि 26वीं तरमीम में ये डालेंगे, आप फिक्र ना करें, आप हमारा साथ दें। और अगर आपको याद हो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 26वीं तरमीम के 2-3 दिन पहले जब होनी थी तो कितने एक्टिव थे और कितनी दफ़ा वो मौलाना साहब के पास गए। तो मौलाना साहब को, JUIF को जब आप देखते हैं तो उनके साथ तो वादा खिलाफी हुई है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि इस वक्त ये बिल जो है क्या पार्लियामेंट वापस इसको अप्रूव करेगी कि नहीं, ताकि सदर यानी मोहतरम को खुद ब खुद कहना पड़े कि हाँ ठीक है ये, या फिर ये है कि जिस बैरूनी दबाव का आपने जिक्र किया है, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। इतनी उम्र हो गई है, पाकिस्तान में इतनी हुकूमतें देखी हैं, दुनिया भर में भी हम गए हैं, देखा है, मुझे ये समझ नहीं आई ये बैरूनी दबाव क्या होता है। सदर मुमलकत अगर खुद उसको दस्तखत कर रहे हैं, और मैंने उनके उस खत पे दस्तखत खुद देखे हैं ग्रीन पेन से हुए हुए, और वो बाकायदा तौर पे हिसाब किताब के साथ लिखा हुआ खत है, तो क्या ये एतराज़ात जो हैं वो वापस लिए जाएंगे, या ये बिल यूं समझिए कि किस्सा पारीना ऑलरेडी हो चुका। ये कहने के बाद 2-3 बातें करना चाहूंगा इस लफ्ज़ मदरसे पे जिसका आपने जिक्र किया है, मदारिस पे। अब देखिए ये जो तालिबान आए हुए हैं ना आपके इधर आपके पड़ोस में, आपके यानी मगरबी जो आपका मुल्क है अफगानिस्तान में, सीधा सा लफ्ज़ है तालिब इल्म हासिल करने का। जो भी तालिब है, जो तलब कर रहा है इल्म, वो तालिब इल्म है। तालिब की जमा तालिबान है। इसी तरह से मदरसा जो है वो स्कूल है। मदरसा हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग जो है वो मदरसों में पढ़ते थे जब स्कूल नहीं होते थे। अब यह है कि क्या ये उसामा बिन लाडन का नाम या मदरसा या तालिबान, इनकी परतें देखनी पड़ेंगी कि अच्छा भला मदरसा जो है वो क्यों समझा जाता है कि यहां पे कुछ ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जो कि ठीक नहीं है, वो जो खुद कुछ बम्बार हैं वो यहां पे तैयार होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारा मगरिब हमें कहता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? इसका फैसला तो हुकूमत वक्त को करना चाहिए कि क्या ये मदारस बिल का बुनियादी चीज ये है कि मौलाना साहब की बात नहीं माननी, या ये है कि मदरसों का मुस्तकबिल वैसे ही रखना है, या ये कि स्कूलों का जो आपके नॉर्मल स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल, उनके सिलेबस को इसमें डालना है या इनका सिलेबस चेंज करना है। ये सारी चीजें जो हैं इस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और किसी तरीकेकार के जरिए इसको करना चाहिए। मौलाना साहब नाराज हैं, इस वक्त की आखिरी बात, मौलाना साहब नाराज हैं और उनको इस वादा खिलाफी पे सख्त जो है वो उनको तशवीश भी है और वो थोड़ा सा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, और थोड़ा सा एतमाद भी उनको है कि अगर इन्होंने ये नहीं किया तो फिर हमें काम कराना आता है। ये उनके अल्फाज बता रहा हूं कि हमें ये कराना आता है और फिर सड़कें होंगी और मौलाना साहब होंगे। क्या ये बेल मुंडे चढ़ेगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये बिल जो है ये मुतनाज़ा हो गया है, होना नहीं चाहिए था टू बिगिन विद, इसको पार्लियामेंट को ही पास नहीं करना चाहिए था। अगर इतने सॉलिड किस्म के एतराज़ात जो हैं वो सदर मुमलकत ने उठाए हैं और अदम एतमाद का इजहार किया है। अच्छा राव खालिद साहब, ज़रा एक तो ये कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि दोनों में फ़र्क क्या है, मदारिस रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की तरह जब हम आते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किस में फॉल करना चाहिए मदारिस को। फिर ये शिद्दत पसंदी का जो टैग जिसका नजू साकिब साहब ने भी जिक्र किया, ये लगा हुआ है और इसकी ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है कि वो इस टैग को ख़त्म कर सकती है। उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? देखिए मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही कह ले कि ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है
کہ مملکت خداداد پاکستان کو کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. یہ کوئی ٹی سٹال ہے, کوئی چائے کا کھوکھا ہے کہ آپ ایک ایسا سیریس مسئلہ جس پہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ فرقہ واریت بڑھے گی اس قانون کے تحت اگر ہم جائیں گے, اور جی ایس پی پلس کا مسئلہ ہو جائے گا, ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہو جائے گا, اتنی گمبھیر قسم کی چیزیں وہ بتا رہے ہیں صدر صاحب, اور ہم 26ویں ترمیم کے چکر میں مولانا سے وعدہ کر کے آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, اور ہم کر دیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے, اور اس کو پاس کر کے ہم اب کہتے ہیں کہ وہ فرق اتنا سا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے اس میں. یہ 2005 سے آپ رجسٹریشن آپ کی ہو رہی ہے, 26,126 مدارس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت آپ کے رجسٹرڈ ہے 35,000 میں سے, 3 کروڑ سٹوڈنٹس کا آپ نے بتایا. تو اب یہ کون سا بین الاقوامی مسئلہ پیدا ہو گیا اچانک؟ صرف اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک نام کے ساتھ اگر آپ کرا لیتے ہیں تو اس نام سے جیسے فرنچائز ہوتی ہے نا, ایک رجسٹر ہوگی تو آپ ہر جگہ پہ پھر اس کی شاخیں کھول سکتے ہیں. ہر مدرسے کو علیحدہ سے رجسٹر نہیں کرانا پڑے گا, جو مجھے سمجھ آتی ہے سیکشن 22 میں جو چینج کی گئی ہے ابھی کی جو کی گئی ہے. تو یہ اتنی بڑی چینج ہے جس سے بین الاقوامی مسائل پیدا ہو گئے, جس سے فرقہ واریت بھی بڑھنی شروع ہو گئی, جس پہ یورپین یونین بھی آپ سے ناراض ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. ڈنگ ٹپاؤ اپروچ جو ہے نا, وہ بنیادی پرابلم ہے جو ہماری اوورآل گورننس میں آ رہی ہے, بار بار آ رہی ہے, اور ہمیں بار بار مشکلات کا سامنا ہر شعبے میں کرنا پڑا ہے, صرف اس شعبے میں مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون موجود ہے جس کے تحت ویسے تو 9/11 نہ ہوتا تو شاید یہ جھگڑا بھی نہ ہوتا. 9/11 ہو گیا, اس کے بعد یہ سارے جھگڑے نکل آئے, دہشت گردی بھی نکل آئی, انتہا پسندی بھی نکل آئی, ہمیں نیشنل ایکشن پلان بھی بنانا پڑا, بہت کچھ کرنا پڑا. اس کے نتیجے میں ہم نے اتنی شہادتیں دیں, اتنا بلینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھایا, ہماری سوسائٹی کا جو سوشل فیبرک ہے وہ ٹوٹ کے رہ گیا ہے. عجیب و غریب قسم کی صورتحال سے ہم دوچار ہیں. اکنامک پریشرز اپنی جگہ پہ, اور اوپر سے جن کے لیے ہم نے کیا وہ بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی قانون موجود ہے جس کے تحت مدارس رجسٹر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو کوئی دوسرا قانون ہوتا. دوسرا 1 اگست 2019 کا ایک MOU ہے ڈائریکٹر جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن والوں کے ساتھ جو ہوا ہے, جس میں ایک پرفارما انہوں نے دیا ہے, اس کے اوپر آپ رجسٹر کرائیں گے اپنے مدرسے کو. مجھے نہیں پتا اس پہ رجسٹر ہوئے ہیں نہیں ہوئے, کیونکہ ہمیں کوئی نہیں ملتا. نومبر 2020 میں ایک اشتہار آیا تھا اخبار میں جس پہ تقریباً 133 افسر مختلف شہروں میں مقرر کیے گئے تھے پاکستان بھر میں کہ ان کے پاس آپ جا کے اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. ابھی تک مجھے اس کی سچی بات ہے ڈیٹیل نہیں پتا کہ اس پہ اس MOU کے تحت کوئی رجسٹر ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک, قانون کوئی نہیں. اب اس کے علاوہ اور اب ایک سمپل سی سوچنے کی بات ہے, آپ کے یہاں میڈیکل کالجز چل رہے ہیں نا, عام تعلیم کے ادارے بھی ہیں, ٹیکنیکل تعلیم کے ادارے بھی ہیں, میڈیکل کالجز بھی ہیں, ٹیکسٹائل ایجوکیشن کے ادارے بھی ہیں. تو یہ سارے ادارے چل رہے ہیں جس کے تحت یہ سارا تعلیمی نظام چل رہا ہے. اس میں اگر دینی تعلیم کا بھی اس کے اندر ہی کر دیا جاتا, اس کے ساتھ ایک اتھارٹی آپ نے بنانی ہے, آپ اتھارٹی بنا دیتے اس کی علیحدہ سے. وفاق المدارس 1959 سے شاید بنی ہوئی ہے, وہ کورس کو مینیج کرتی ہے, سلیبس کو مینیج کرتی ہے, اور امتحانات کو مینیج کرتی ہے. تو اس کو آپ کہہ لیں کہ نیشنلائز جس طرح کی ہے باقی اداروں کو, اس کو ایک گورنمنٹ اتھارٹی کے طور پہ آپ اسٹیبلش کر لیتے, اس معاملے کو چلا لیتے. بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں ہے, ایشو کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مسئلے کے حل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اصل بات یہی ہے جو پچھلے 2-4 دن میں ہمیں نظر آئی ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کے درمیان جو ایک رفٹ پیدا ہوئی ہے, شاید اس کو ہوا دینا ہے یا اس کو فروغ دینا ہے, اور اس کے کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. ایک اور جگہ پہ آپ آگ لگا کے بیٹھ جائیں گے جہاں آپ دیگر آپ کی جھگڑے چل رہے ہیں, پولیٹیکل سائیڈ پہ چل رہے ہیں, باقی چل رہے ہیں آپ کے مختلف بنیادوں کے اوپر, پھر آپ دہشت گردی کا آپ کو سامنے ہے تو اس میں ایک اور آپ نیا ایک شوشہ لے کے بیٹھ جائیں گے. سنا ہے کہ جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے جس میں شاید اسی ایشو کو ایڈریس کیا جائے گا. میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ تمام علماء کرام جو لیڈنگ ان کے ہیں, جو دونوں گروپس کے یا 3 گروپ جتنے بھی گروپس ہیں, ان کو بٹھائیں, رجسٹریشن کے حوالے سے تھریڈ بیئر ڈسکشن کرنے کے بعد ایک قانونی شکل پراپر دے کے اس مسئلے کا حل نکالے. یہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام اگر آپ کریں گے تو یہ پھر سال 1.5 سال بعد 2 سال بعد کسی اگلی حکومت کے لیے پھر مسئلہ بنا ہوگا, پھر آپ اسی طرح کے وعدے وعید کر کے اس مسئلے کو نمٹانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. مسئلہ مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے, مسئلہ مولانا طاہر اشرفی کا نہیں ہے, یا کسی اور حضرت مفتی صاحب کا نہیں ہے, مسئلہ پاکستان کا ہے. مسئلہ ان 3 کروڑ سٹوڈنٹس کا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے, انہوں نے کس طرح کا سلیبس پڑھنا ہے, انہوں نے کس طرح کے ڈگریاں ان کو ملنی ہیں, انہوں نے آگے چل کے کس طرح سے سوسائٹی میں آگے اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے.
تو وہ یہ خدا کے لیے تھوڑا سا عقل کے ناخن لے, صرف چند علماء کے لیے نہ سوچے, 3 کروڑ بچوں کا سوچے. بالکل ٹھیک ہے ثاقب بشیر صاحب, یہ کیونکہ اب ایک جوائنٹ سیشن بھی بلایا گیا ہے 17 دسمبر کو دن 11 بجے بلانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن جو JUI کی طرف سے ہم بیانات دیکھ رہے ہیں وہ بڑے سخت نظر آ رہے ہیں. تو اب حکومت کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی, کچھ ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے تھے, معاملہ اسمبلی کے اندر حل ہو جائے گا 17 تاریخ تک؟ ایک تو 17 کا ابھی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے حتمی طور پر. یہ خبر آئی تھی کہ مولانا کی جانب سے جو کامران مرتضیٰ ہیں اس نے جو گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ کیونکہ 17 تاریخ کو جو ان کی تنظیمات مدارس ہیں, تمام جو تنظیمات ہیں, ان کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہونا ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے اور کون کون سی شک مان سکتے ہیں یا کسی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. اور اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر وہ اس کے تناظر میں ہی چلیں گے, جو اعلامیہ ان تمام جو تنظیمات کا ہوگا اسی کے تناظر میں وہ بھی اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ دیں گے. اس لیے اب یہ کہنا حتمی طور پر کہ 17 کو ہی وہ جوائنٹ سیٹنگ ہو جائے گی, ابھی میرے خیال میں قبل از وقت ہے. اور کیونکہ حکومت بھی اب چاہے گی کہ چیزیں جو ہے وہ درست سمت چل پڑیں, لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے لے دے کیا تھا 26ویں ترمیم کے معاملے میں, اور اس لے دے میں مولانا نے ووٹ دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہی لیا کہ آپ ہمارا وہ جو بل ہے وہ پاس ہوگا, اور وہ پاس ہوا. وہ بل جو ہے وہ حکومت نے خود پیش کیا, وزیر قانون نے پیش کیا, کیبنٹ سے منظوری ہوئی, قومی اسمبلی سے منظور ہوا, سینٹ سے منظور ہوا, پھر صدر کے پاس پہنچ گیا. اب اس میں ایک قانونی سکم بھی آ چکا ہے, وہ آئینی سکم آپ اس کو کہہ لیں, کیونکہ صدر کے پاس جب بل جاتا ہے تو آئین کے مطابق 10 روز میں یا تو صدر نے دستخط کرنے ہیں یا اس پہ کوئی اگر اعتراض ہے تو واپس بھیجنا ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دفعہ واپس بھیجا گیا, کوئی کلیریکل ایشو تھا یا کوئی بھی اسپیکر نے وہ ٹھیک کر کے واپس بھیج دیا. دوبارہ سے جو معاملہ ہے, کیا صدر دوبارہ بھیج سکتا ہے, یہ اب الگ سے سوال ہے کہ جس طرح 8 یا 10 ان کی جانب سے اعتراضات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور اس کو واپس بھیجا گیا ہے, اور جو کامران مرتضیٰ کہتے ہیں آئینی طور پر صدر یہ نہیں کر سکتے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جب صدر علوی تھے تو اس وقت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے کچھ ترامیم تھیں, تو اس میں بھی ایکٹ بنا تھا, تو اس میں جو صدر ہیں علوی انہوں نے 10 روز میں, بعد میں صدر علوی جو ہے وہ ٹویٹس بھی ان کی جانب سے آتی رہیں, وہ کہتے رہے کہ جو بل تھا میں نے کہا واپس بھیج دیں, وہ واپس نہ دستخط ہوئے نہ ہی اس پر اعتراض لگا. تو جب دستخط بھی نہیں ہوئے, اعتراض بھی نہیں لگا, تو اس کو کنسیڈر کر لیا گیا کہ اب یہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے اور گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا. تو اب جو آئینی ایک سکم سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے بھی JUI جو ہے وہ بات کر رہی ہے. حافظ حمداللہ ان کو میں سن رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے. تو اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, ویسے حافظ حمداللہ صاحب نے اور بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی میں شامل کرتا ہوں یہاں پہ. انہوں نے کہا جمہوریہ پاکستان قانون سازی میں آج بھی آزاد نہیں ہے. یہ 26ویں ترمیم کے وقت نہیں یاد آیا ان کو؟ جی بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ جی ہمارا ملک اب FATF چلائے گے یا GSP+ کے حوالے سے چلے گا, یہ بات انہوں نے کی ہے. تو مجھے یہ جو ہے وہ معاملہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس طرح کے اعتراضات ہم نے دیکھے, صدر کے اعتراضات دیکھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے سارے جوڑے ہوں گے کہ اگر یہ ہم منظور کر لیتے ہیں اور یہ قانون بن جاتا ہے تو ہمارے لیے بین الاقوامی سطح پہ مسائل ہو سکتے ہیں, اور ان میں میجر جو ہے وہ GSP+ کا جو سٹیٹس ہے یا FATF میں معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ مشکلات آ سکتی ہیں. لیکن حکومت نے خود ہی سارا کچھ جو ہے وہ غلط کیا ہے. اب کم سے کم ان کو اتنی شرمندگی تو کرنی چاہیے کہ ہم نے 21 اکتوبر کو جو کچھ کیا اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ہم اپنے کیے سے پیچھے پھر رہے ہیں, اور ہم نے مولانا سے کمٹمنٹ جو ہے وہ لی یا دیں اس کو, اور اب اس سے جو ہے پیچھے پھر رہے ہیں. ایسا بھی اب جو نہیں کہہ سکتے, اور مولانا جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے بظاہر جو ہے وہ تیار نظر آتے ہیں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 2019 کا معاہدہ ہے اس حوالے سے بھی میں نے کچھ چھان بین کرنے کی کوشش کی, تو اس میں جو معاملہ تھا وزارت تعلیم کے ماتحت ایک ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے وہ بتایا جاتا ہے کہ جس دن یہ طے ہوا 5 جو وفاق ہیں جو مدارس کے مختلف,
تو ان کے درمیان اور وزارت تعلیم کے درمیان, وہ شفقت محمود تھے, ان کے درمیان میٹنگ میں طے ہو گیا کہ اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. تو اگلے دن ڈائریکٹوریٹ کا اعلان بھی شفقت محمود نے کر دیا, تو اس پر بھی ان کا اعتراض تھا. اب جو بالکل جو لائن کھچی ہوئی ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو سلیبس کیا ہوگا, ٹیچرز کون سے ہوں گے, کیسے مدارس کو آپ نے آگے چلانا ہے, اور جو جدید جو تعلیمی نظام ہے اس کو کیسے انجیکٹ کرنا ہے. یہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے کے بعد مدارس میں جانا تھا. لیکن جو مدارس ہے وہ اس بات پر تو راضی ہیں, ٹھیک ہے ہمارے اکاؤنٹس کی آپ آڈٹ کر لیں, ہم رجسٹریشن بھی کرواتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سلیبس اپنا ہمارا ہوگا, ٹیچرز ہمارے ہوں گے, اور ہم خود جو ہے وہ طے کریں گے یہ ساری چیزیں. تو یہ میرے خیال میں ایک باریک لائن ہے جس میں ایک بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے, اور اسی کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ اس نہج تک پہنچی ہیں. اور جو 2019 کا معاہدہ تھا اس کے تناظر میں 10 اور نئے وفاق بھی رجسٹرڈ ہوئے تھے, جس میں جو طاہر اشرفی صاحب یا دیگر بھی شامل ہیں, اور 5 پرانے تھے. اب یہ مدارس کے درمیان بھی آمنے سامنے وہ نظر آتے ہیں. گزشتہ دنوں ہم نے یہاں پہ ایک بڑا اجلاس بھی دیکھا, وہاں پہ بھی ہوا, اور مولانا کا موقف مختلف ہے, لیکن 17 کو میرا خیال میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کرنا انہوں نے کیا ہے آگے. کوئی کیا کہتا ہے, اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. تو ہمارے لیے یہ ضرورت ہے اور ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی تعداد طلبہ کی اس میں پڑتی ہے, تو یہ سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کو بھی کرنا چاہیے اور باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر کچھ اور اہم پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد پھر جو عدلیہ کے اندر خط و قدابت تھی اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ میں, جتنے خطوط میرے خیال سے ان کی ریٹائرمنٹ تک ان کی طرف سے آ جائیں گے, ایک کتاب بن جائے گی جو کہ ہم مختلف خطوط کے حوالے سے اس سے قبل دیکھتے رہے ہیں مختلف لوگوں کی. اب کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ خط لکھنا ایک ذاتی رائے شو کرتا ہے ان کی, لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا جس نظام یا پروسیس کے حوالے سے وہ سوال اٹھا رہے ہیں, اپنی سجیشنز جو ہیں متعلقہ فورم تک پہنچا رہے ہیں, اور کیا یہ خط لکھنا ہی متعلقہ فورم ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور فورم ہو سکتا ہے جہاں پر وہ بات کر سکتے ہیں؟ لیکن اس پروسیس میں کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں, اور اگر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ان کے تحفظات کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. راؤ صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں یہ جوڈیشل خطوط ہیں, آئینی سطح پر خطوط ہیں, یا اب کچھ لوگ اس کو پولیٹیکل خطوط دیتے ہیں, خاص طور پر پی ایم ایل این کے کچھ رہنما, کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ماضی میں جب اتنے واقعات ہو رہے تھے تو تب آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئی, تو اب آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, آپ ہر چیز پر تنقید کرتے ہیں. تو یہ خطوط کا نظریہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ریسنٹ فنومینا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے, اس سے پہلے ان کے جو تحفظات ہوتے تھے کسی بھی ایشو کے حوالے سے تو وہ خط لکھتے تھے, اور وہ خط اپنے کچھ میڈیا کے جاننے والوں کے ذریعے وہ لیک بھی ہو جاتا تھا سم ہاؤ, پتہ نہیں کون لیک کرتا تھا اس کو. تو وہ ایک سلسلہ شروع ہوا, اور یہ اب زیادہ فریکوینٹ ہو گیا ہے. پہلے تو کبھی 2, 4, 6 مہینے بعد خط آتا تھا, اب لگتا ہے روز آتا ہے. اب جن کو انہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے جوابی مراسلہ بھی آج بھیج دیا ان کو, اور اس میں انہوں نے اپنی وضاحت دی ہے, اور پھر ان کو بتایا کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اور کس طرح سے آپ سے مشاورت جاری ہے. یہ معاملات چل رہے ہیں, لیکن بنیادی مسئلہ جو ہے, بنیادی نقطہ دیکھیں کہ کسی بھی خط میں جو بھی چیز کی جاتی ہے, بڑے لرنڈ قسم کے جج ہیں منصور علی شاہ صاحب, کوئی شک نہیں, اسکالر آدمی ہیں, اور وہ قانون کے نکات بالکل صحیح طور پہ ان کو اٹھاتے ہیں اور اجاگر کرتے ہیں, اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملات اس طرح سے چلے تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. کورٹ پیکنگ کی بات کی جاتی ہے, یہ دنیا میں بڑا مستعمل ہے یہ چیز کہ آپ مرضی کے جج لگا کے, اور خاص طور پہ ڈکٹیٹوریل رجیمز جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں یہ کیا جاتا ہے, کورٹ پیکنگ کی جاتی ہے, اس کے بعد مخالفین کو اس کا نشانہ پھر بنایا جاتا ہے. ہمارے ہاں کورٹ پیکنگ کا کنسیپٹ جو ریسنٹلی آیا وہ جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اور اپنی مرضی کے چیف جسٹس لگائے گئے,
اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی پھر جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں جب وہ بحال ہوئے اور انہوں نے جو تعیناتیاں کیں اور جو چیزیں ہوئیں اس پہ وکلاء میں بڑی ریزرویشن پائی جاتی تھی اور وہ تقریباً کورٹ پیکنگ کے قریب چیز اس کو سمجھا جاتا تھا کہ 100 کے قریب ایسے ججز بھرتی کیے گئے کہ شاید وہ مسائل پیدا ہوں عدلیہ کے لیے اور آگے چل کے. مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے اعلیٰ جوڈیشری خاص طور پہ اس کی کریڈیبلٹی اور اس کا امپارشل ہونا، آئین اور قانون کی سمجھ ہونا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں امن کا باعث بنتا ہے. اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہمیں مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا یا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ وہ ٹرسٹ کریں گے، تو وہ معاشرے کے اندر بے چینی اور بےتابی اس طرح نہیں ہوتی. لوگ ذاتی بدلے لینے کے چکر میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں جی اچھا جی کورٹ میں دیکھیں، باہر جیسے کہا جاتا ہے وہ کوئی کسی کو مسئلہ ہو کہتا ہے آئی ول سی یو ان دا کورٹ کائنڈ آف، یعنی ان کی کریڈیبلٹی اس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے. لیکن ہمارے یہاں سیاسی رہنما جتنے بھی ہیں بشمول شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، دے آر سم ہاؤ obsessed نا یہ کورٹ جوڈیشری کے حوالے سے کہ ہمارے اپنا جج ہونا چاہیے، اپنا بندہ ہونا چاہیے. اس وقت جب پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنی تھی اس وقت بھی تھوڑا سا عدلیہ کے مسائل جب چل رہے تھے تو انہوں نے کسی سے پوچھا تھا کہ جہانگیر بدر مرحوم وکیل تھے اور سینئر وکیل تھے، تو وہ پوچھ رہے تھے کیا ان کو چیف جسٹس لگایا جا سکتا سپریم کورٹ کا. اس وقت سینیئرٹی پرنسپل نہیں آیا تھا، تو وہ بہرحال سوچ پائی جاتی تھی. میاں صاحب نے لگوایا بھی اپنا بعد میں جب آئے وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ جس طرح سے ہوا. اگر ہم جوڈیشری کو ایز اٹ از چھوڑ دیں، انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے جو بھی ہے رولز ہے بن رہے ہیں اب اس کے مطابق اگر ہو، اور ایک کرائٹیریا ظاہر ہے، رولز ریگولیشن اپنی جگہ پہ کہ اس کی کتنا تجربہ ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے، لیکن ایک آئین اور قانون کی انڈرسٹینڈنگ بھی جاننا بہت ضروری ہے ججز کے حوالے سے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو اعتراضات اپنی جگہ پہ منصور علی شاہ صاحب کے، لیکن یہ جوڈیشری کی اپنی کریڈیبلٹی کا اور انڈیپینڈنس کا سوال ہے کہ وہ خود اس طرح سے ان سارے معاملات کو طے کرے کہ کریڈیبلٹی جوڈیشری کی بنے، ججز کی اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو اور اس طرح انگلیاں نہ لوگ اٹھائیں. 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی سارے غلط جج لگ جائیں گے اور گڑبڑ ہو جائے گی. اگرچہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی لوگ اپنے اپنے سندھ سے بھی کوئی لسٹیں لے کے پہنچ گئے ہیں لوگ، اور باقی بھی اپنی اپوائنٹمنٹ کرانے کے چکر میں لوگ ہیں. چیمبرز کا جیسے ہمارے یہاں رہا ہے یہ خیر، چیمبرز کے انفلوئنس رہا ہے، وہ اپنے جج لگوا لیتے تھے. تو لیکن اپنے جج لگوا لے، لیکن جج ایسا ہونا چاہیے جس کی کریڈیبلٹی ہو، لا اور قانون کی آئین کی سمجھ ہو اور انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور کم از کم تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنے کی بھی سکت رکھتا ہو. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی سفارش پہ بھی لگ جائے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. لیکن ثاقب صاحب یہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، پھر اتحادی بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے جج نہیں لگائے گئے. یہ جو حالیہ اعتراضات آئیں اور یہ بڑے سنگین اعتراضات ہیں، اور یہ وہ اعتراضات ہیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے، یہ جو ججز تعیناتی کا معاملہ ہے کہ جس کو ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری میں بہت دفعہ ڈسکس ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے اصل بگاڑ پیدا ہوتا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان تو ایک طرف رکھے نا، پاکستان تو ابھی کل کی بات ہے، امریکہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہاں پہ نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی کے جج نہیں لگاتے. آپ کو یاد ہے جن ججز حضرات نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انڈائکٹ کیا وہ ان کے اپنے، ان میں سے اکثر وہ تھے جو انہوں نے خود لگائے ہوئے تھے. تو دو باتیں اس میں بڑی ضروری ہیں جاننی. پہلی بات یہ کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ اتنے زیادہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ سیاسی طور پہ بھی اگر کوئی جج لگایا گیا ہوگا تو وہ صرف حکومت کی بات مانے گا. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. اس سے آپ جو کسی بھی جج کی کریڈیبلٹی پہ شک آپ کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ اس وقت اپنے کمزور ترین لمحے سے گزر رہی ہے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جو تھا نا ایک ٹھسا تھا کہ بھئی سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں چلا گیا معاملہ، سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو حرف آخر ہے. اب اس میں ایک آئینی بینچ آ گیا ہے، اب اس میں آئینی بینچز بنیں گے، اب اس میں پروونسز آ گئے ہیں. اب اس کا جو سمجھیے کہ جو اختیار تھا وہ ٹرکل ڈاؤن ہو گیا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن قانون چیز ہی ایسی ہے، آئین چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی کم از کم دو انٹرپریٹیشن تو آپ کو سٹریٹ اوے سمجھ آتی ہیں، انلیس کہ وہ بالکل کوئی پرووائزو نہ ہو، کوئی کسی قسم کی لیت و لال اس میں نہ ہو، کلیئر اس میں سینٹنس ہو.
ہمارے ہاں الحمدللہ ایسے ایسے وکلاء موجود ہیں خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جو اسٹریٹ فارورڈ سٹیٹمنٹ ہے اس میں سے بھی کوئی پوائنٹ نکال لیتے ہیں اور کچھ نہیں، ذوق تو ٹیکنیکلٹیز پہ ہی کسی کیس کو دائیں بائیں کر دیا جاتا ہے. لہذا میرے نزدیک اس خط کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ یہ ریکارڈ میں ہوگا، یہ ریفرنس کے طور پہ آج سے 20 سال بعد کا جو لا کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کہے گا کہ یہ 26ویں ترمیم جس کے بعد 27ویں آئی، 28ویں آئی، 29ویں آئی اور اس کو پھر واپس کرنا پڑا اس لیے کہ قانون اور عدالت کے خلاف تھی یہ چیزیں، تو اس وقت جسٹس منظور علی شاہ نے یہ آواز حق بلند کی اور کہا کہ یہ غلط ہے، عدالت کا اس پہ یعنی جو مجروح ہوگا اس کا یعنی متاثر ہوگا، اس کا سٹیٹس عوام وغیرہ میں یہ ہوگا. اس کے علاوہ اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. آخری بات کہ جتنی باتیں اس خط میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم نے بڑے غور سے پڑھا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو اسی پینل نے ہم لوگوں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ یہ اثرات ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، اسی کو دہرا دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ثاقب بشیر صاحب، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو خطوط آ رہے ہیں، کیا کسی اور کی جانب سے بھی اور خطوط آ سکتے ہیں؟ کوئی اور بھی اس طرح کے خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ رائٹ فورم ہے آپ خط لکھ کے جو اپنا اظہار کرتے ہیں اپنے خدشات کا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی فورم ہو سکتا ہے؟ اصل میں جو جوڈیشل کمیشن ہے جس نے ملک بھر میں ججز کی تعیناتی کرنی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور، اسی طرح اسلام آباد، سندھ یا بلوچستان ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ایون یا چیف جسٹسز کی تعیناتی ہونی ہے، ان کی جانب سے ایک رولز کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی سربراہی جسٹس جمال خان مندوخیل چیئرمین ہے جس کے، اور اس میں باقی ممبران ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کو خط لکھا ہے. کمیٹی نے 5 دسمبر کو یہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے اجلاس بلایا تھا جس میں بڑی تقریباً 3-4 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی. اس ڈسکشن کے بعد یہ طے ہوا کہ ہاں واقعی جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت جو ججز کی تعیناتی ہونی ہے اس سے پہلے رولز بننے ہیں. رولز میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہوگا. مطلب ایک وکیل ہے، ٹھیک ہے، اس کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے بطور ہائی کورٹ کے وکیل کے، تو اس کو آپ جج بنا سکتے ہیں، یا 15 سال کا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں کون سی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ جج بن سکے. تو اس تناظر میں رولز کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی. وہ کمیٹی جیسے جمال خان مندوخیل ہیڈ کر رہے ہیں. کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 4 صفحات کا خط لکھا اور آج اس کا جواب جسٹس جمال خان مندوخیل نے 2 صفحے کا دیا. مختصراً میں بتا دوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کرائٹیریا اس میں اپنی تجاویز دی، کمیٹی کو تجاویز دی کہ یہ تجاویز انہوں نے دی کہ یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کسی بھی جو جج بننے کے لیے، ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے. لیکن انہوں نے 2 چیزیں ایسی پوائنٹ آؤٹ کی جس پہ بات کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو عدلیہ میں جو تعیناتیاں ہیں ججز کی، وہاں تعیناتیاں کرتے ہوئے وہ ایک توازن تھا، وہ اس طرح بنا ہے کہ جہاں عدلیہ کا کم ہو گئی ہے تعداد، ان کی جو اقلیت میں چلے گئے ہیں، اور جو اکثریت ہے اب ایگزیکٹو کی ہے. مطلب وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے تھے کہ جب ایگزیکٹو جو چاہے گا جج وہ لگے گا. مختصراً وہ یہ بات انہوں نے کی. اور دوسرا انہوں نے وہ سارا کرائٹیریا بتایا کہ یہ جس کے اندر قابلیت ہوگی اس قسم کی تو وہ جج بن سکے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی ساری تجاویز آ گئی ہیں. اب 21 دسمبر سے پہلے انہوں نے یہ رولز بنانے ہیں، اور تقریباً 32 نامزدگیاں آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے لیے، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے لیے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی. میں ایز اے کورٹ رپورٹر اگر آپ کو اپنی انالیسس دوں تو ان میں ایسی نامزدگیاں موجود ہیں جن کو پولیٹیکل بیکنگ ہے، جن میں قابلیت بہت کم ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں وہ پولیٹکس یا سیاست یا اپنا ہونا زیادہ نظر آتا ہے. تو اس لیے دونوں ججز نے اپنے اپنے خطوط میں یہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ضروری ہے، کمپیٹنٹ ججز کی تعیناتیاں بھی ضروری ہیں، اور ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے جو جج جو ہے وہ ہم تعینات کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ ہم رولز بنا رہے ہیں، اور ان رولز کے تحت جو ہے وہ جج تعینات ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن چکا ہے، 26ویں ترمیم موجود ہے جب تک کہ سپریم کورٹ نہیں دیکھتی، جس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ان کو دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو بھی جج تعینات ہو، پہلے ہی ہماری جو جوڈیشری کا نمبر ہے وہ 130 ہے، مطلب بہت ہی جو انڈیکس ہے بہت نیچے ہے.
تو اس لیے اس کو مزید نیچے لانے یا مزید ایکسپوز کرنے سے پہلے میرا خیال میں جوڈیشل کمیشن کو بھی، ایگزیکٹو کو بھی، عدلیہ کو بھی، سب کو جوائنٹلی اس پہ جو رولز بنائیں، سخت کرائٹیریا رکھیں تاکہ ایسے لوگ نہ آ جائیں جو کمپیٹنٹ بھی نہ ہوں، امپارشل بھی نہ ہوں، اور وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کو کنڈکٹ کرنا الگ سے قابلیت آپ کی ہوتی ہے اور وہ بھی ان کے اندر نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جوائنٹ کر کے جج جو ہے تعینات ہونے چاہیے تاکہ ہماری جوڈیشری جو ہے آگے کی طرف جائے، پیچھے کی طرف جو ہے نہ جائے. لیکن نظام مضبوط ہو، نظام کی مضبوطی جو ہے وہ سب کے لیے ٹھیک ہوگا. نظام کی مضبوطی ہمیں چاہیے، اس کے لیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب بات کریں گے ایک ایسے مرض کے حوالے سے، پولیو کا ایسا مرض جس کے لیے کوئی خاص اگر ہم دیکھیں تو مشکلات نہیں ہونی چاہیے. ایک ویکسین ہے جو کہ بچوں کو پلا دی جائے اور اس مرض سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سال میں بھی افسوس کے ساتھ جو مجموعی تعداد سامنے آئی ہے وہ 63 سامنے آئی ہے پولیو کیسز کے حوالے سے. اور ایک زمانہ تھا پاکستان میں یہ تعداد بہت کم ہو گئی تھی، نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ بڑھ گئی. نعیم ثاقب صاحب، یہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں اس جیسے موذی مرض کو روکنے کے لیے بھی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی ہیلتھ کی، تو پرسوں انہوں نے اجلاس کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس وقت اس سال یعنی جو دسمبر اس وقت ہم گزر رہے ہیں 2024 میں، تو 59 یعنی 59 کیسز سامنے آئے ہیں. 4 آج اب یہ کہ 2014 میں یعنی 2014 میں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا نمبر پولیو کیسز میں سب سے اوپر ہے. اس کے بعد کچھ 1-2 برس ایسے آئے جس میں پتہ لگا جی کہ کوئی رپورٹ نہیں ہوا. پچھلے برس کچھ 6 کے قریب آئے، اس دفعہ ذرا زیادہ ہو گئے ہیں. اب شاید ایک نائجیریا رہ گیا اور ایک اپنا پیارا افغانستان رہ گیا اور ایک پیارا پاکستان رہ گیا جس میں کہ یہ مرض ہے. پوری دنیا میں یہ موذی مرض جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. اب اس میں 2-3 وجوہات کی تو سمجھ آتی ہے، ایک آدھ چیز کی سمجھ نہیں آتی. کس کی سمجھ آتی ہے؟ اس کی سمجھ آتی ہے کہ کچھ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ پھیلا دی گئی ہے سازشی تھیری کہ آپ کے بچے سٹرلائز ہو جائیں گے، یہ مرد ہی نہیں رہ سکیں گے وغیرہ وغیرہ. اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو قطرے آپ پلاتے ہیں اس میں یعنی لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کہ یہ کہیں پانی تو نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے ایسی. یہ تو ہے جس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. تیسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے نیگلیجنس، جو کہ ماں باپ کے طور پہ ہوتی ہے کہ ہر ماں باپ کو چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو 59 کی فگر میں نے بتائی ہے نا، اس میں سارے صوبے پاکستان کے شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف کے پی میں ہے، پنجاب میں ہے، اسلام آباد کا بھی ایک کیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگوں کی آباد، وہ جو شہر ہے جو کیپٹل آپ کا، اس میں سے بھی ایک کیس آیا ہے. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ ماں باپ میں وہ اویئرنیس نہیں ہے اور یا پھر وہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ جو یعنی قطرے پلائے جائیں گے یہ اصلی ہیں کہ نہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم ٹھیک طریقے سے دوائی تو یعنی فراہم کرے نا. خالی یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا ایڈ چلنی شروع ہو جاتی ہیں اخباروں میں، وہ بڑی خوبصورت بڑے پیسے لگا کے ایڈز بنائی جاتی ہیں کہ جی آئیں گے، اور وہ جو دکھاتے ہیں نا جو لوگ قطرے پلانے آتے ہیں ایسے فرسٹ کلاس، ان کے چہرے صحیح، انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، جو ایکچوئل آتے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے اس طرح ہوتا نہیں. اس کو سنجیدگی سے لیں اور صرف یہ حکومت کا ہی نہیں ہے لیکن حکومت اپنا فرض کرے. دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کو خود بھی اس میں دیکھنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جب تک عوام کا اعتماد نہیں ہوگا دوائی پہ اور حکومت پہ، یہ کیسز بڑھتے رہیں گے، گھٹتے رہیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے یعنی چلتا رہے. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے؟ راؤ خالد صاحب، ہم نے دیکھا ورکرز کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے کچھ علاقوں میں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں، تو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس پر؟ دیکھیں، اویئرنیس کی تو کمی نہیں ہے اس حوالے سے. 1994 سے کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں اشتہاری مہم علماء کے ذریعے اور کھلاڑیوں کے ذریعے، اشتہارات اخبار کے، ٹی وی کے، ادروائز کمپینز، فزیکل کمپینز. 3 لاکھ سے زیادہ ہمارے ورکرز ہیں، ایکسپرٹس اور مختلف لیول کے لوگ ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہر لیول پہ وہ کام ہو رہا ہے.
تو اس میں اب مجھے تو سچی بات ہے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی ٹھیک ہے, میسج ہر جگہ پہ پہنچے, اویئرنیس میسج, پھر یہ کیا گڑبڑ ہوتی ہے کہ اچانک ہو جاتا ہے. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں 2010 کی جو میرے اپنے سامنے ہوئی. 2010 میں آلموسٹ ہم 0 پہ پہنچ چکے تھے, تو اچانک خبر آتی ہے کہ جی وہ بلوچستان کے فلاں کونے سے ایک پولیو کا وہ آ گیا ہے. تو وہ ایک بڑا سکینڈل بنا بعد میں, جو شاید منظر یہاں پہ اس طرح نہیں آیا کیونکہ یونیسیف اس میں انوالو تھی سارا. اس میں ایک یونیسیف پاکستانی ایک بندہ تھا جو کوارڈینیشن پہ تھا, اور ایک ہیلتھ منسٹری کا بندہ تھا. ان دونوں نے مل کے فیک خبر اڑائی کیونکہ اس کے پیسے آتے تھے, اشتہارات ملتے تھے, ان کی نوکریاں لگی ہوئی تھی. تو وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ فیک خبر تھی. تو اس قسم کی اپروچ بھی بیچ میں ہے کہ جو ایک دو لوگ اپنے نوکری کے لیے, اپنے ڈالروں کے لیے, انہوں نے 2010 میں جب کہ ختم ہو چکا تھا تو اس کو انہوں نے وہ ایک گڑبڑ کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد معاملات خراب ہے. 2014 میں ہم ہائیسٹ پہ پہنچ گئے, میکسیمم جو آپ کا ہے. اس وقت پاکستان میں تقریباً دنیا کی بہترین لیبارٹریز, بہترین ایکسپرٹس اور بہترین سرویلنس سسٹم موجود ہے. سب سے بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں. جی, میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس مرض سے زیادہ دیر لگنی چاہیے نجات حاصل کرنے کے لیے. کیوں ہم حاصل نہیں کر پا رہے ابھی تک میں نے کسی ایکسپرٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ بتا سکے کہ ہم کیوں حاصل نہیں کر پا رہے. اگر اویئرنیس, مثلا ہم کہتے ہیں جی لوگ کم پڑھے لکھے ہیں, تو بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اویئرنیس لیول اتنا ہے کہ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوتا. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کو گمبھیر ہے. اور کیا ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کسی کو کہ ہم مثلا 2021 میں ایک کیس رپورٹ ہوا, اب پھر ہم 63 پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ کیا ایشو ہے, اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے, جبکہ ہمارا پیرافرنیلیا بہت افیکٹو ہے اور بڑا اچھا ہے. ثاقب بشیر صاحب, کیونکہ یہ انکریز ہو رہا ہے ایک بار پھر سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا فنڈز کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ نہیں, فنڈز کی کمی تو نہیں ہے. اس وقت بھی 4 لاکھ جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو پولیو کے قطرے پلانے کے حوالے سے ایکٹیو ہیں. 4 کروڑ 50 لاکھ بچے ہیں جن تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے. جو آپ نے فنڈز کی بات کی, فنڈز کا کوئی ایشو نہیں ہے. میرا خیال میں مسئلہ وہ آگاہی مہم کا ہی ہے, یا کوئی بیکورڈ علاقے ہیں, یا یہاں پر مطلب جو انتہا پسندی ہے اس کی وجہ سے بھی اس قسم کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر 2011 میں آپ کو پتہ ہے کہ جو آپریشن تھا اسامہ بن لادن کے خلاف, اس میں بھی ایک جعلی قسم کی مہم کا سہارا لیا گیا اور سارا وہ واقعہ, تو اس کا تناظر اس کے بعد ایک جو ہے وہ حوالے کے طور پر اس کو بھی استعمال کیا جاتا رہا مخصوص علاقوں میں کہ اس میں ویکسین میں کوئی چیز جو ہے وہ ملی ہوئی ہے, یا اس کو کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. میجورٹی تو میرا خیال میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی. بہت کم لوگ ہیں جو اس قسم کے جو قطرے جو بچوں کو نہیں پلاتے, پھر جو پولیو ٹیمیں ہیں ان پر اٹیک ہوتے ہیں. یہ بڑا افسوسناک ہے, اور خاص طور پر میرا خیال میں اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو مذہبی علماء جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں ان کے ذریعے آگاہی مہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً چلنی چاہیے. ایک وقت نہیں, وقتاً فوقتاً چلنی چاہیے. اور جو پولیو ورکرز کے خلاف اٹیک کرنے والوں کو ایک تو مذمت ہونی چاہیے, اور یہ اس جو ایکٹ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بات ان کی جانب سے ہونی چاہیے. کیونکہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو مذہبی رہنما ہے, جو اثر و رسوخ جن کا زیادہ ہے, ان کو لوگ سنتے بھی ہیں, فالو بھی کرتے ہیں. اور اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایلیمنٹ آگاہی کا اسی لحاظ سے ہی ہے, کیونکہ انتہا پسند جو ہے وہ بعض علاقوں میں اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں, اگرچہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ کر کے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بچے اس پولیو کی مرض کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نجم ثاقب صاحب آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال, پاکستان نے ملائیشیا میں حالیہ سیلاب کے لیے 40 ٹن امدادی سامان کوالالمپور بھیجا ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب خود سیلاب آتے ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ آج کا غیر ضروری سوال, ایک وفاقی وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 4% پر آ گئی ہے. غیر ضروری سوال یہ کہ مہنگائی کی شرح ماپنے کے لیے
جو کیلکولیٹر استعمال کیا گیا ہے وہ تائیوان سے آیا تھا یا لوکل مارکیٹ سے خریدا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ناظرین اپنے فیڈ بیک میڈیا پر آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.